अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च पाकिस्तान डे स्पेशल ट्रांसमिशन हमारे खड़े FM 97 की। मैं हूँ फौजी सजाद और ये एक वाकई नया रोशन सवेरा है। सालों पहले 1940 की अगर बात करें तो एक ऐसा रोशन सवेरा था कि जिसने उस दिन के इस सूरज ने मुसलमानों को, बड़े सगीर के मुसलमानों को रास्ता दिखाया कि कहाँ उनकी मंजिल है, उस तक कैसे पहुँचना। इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई। 23 मार्च 1940 से 47 का सफ़र और उसके बाद आज 2022 मौजूद है। हम इसमें मौजूद हैं, लेकिन सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था हालात थोड़े बहुत वैसे के वैसे हैं, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। बट आज के दिन एक पहली बात जो क्लियर करनी है कि हम इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान डे दोनों को मिक्स कर देते होते हैं। दीज आर टू डिफरेंट डेज। इंडिपेंडेंस डे जो है यौम आज़ादी जो है वो और दिन होता है, और जो पाकिस्तान डे है जिस दिन रेजोल्यूशन जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी ये और है, इसकी थीम और है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डे की थीम पर। पाकिस्तान डे की थीम क्या है? दिस इज़ दो कौमी नज़रिया। जो टू नेशन थ्योरी है एक्चुअली वो है आज के दिन की जो बेस जिसे हम कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जो आज़ादी के दिन की बातें होती हैं वही 23 मार्च पे भी कर रहे होते हैं। दीज आर टू डिफरेंट डेज। हमें दोनों को अपने अपने तरीके से जो उनके दिन है उस हिसाब से मनाना चाहिए। और आज की बात फोकस होनी चाहिए फिर दो कौमी नज़रिए पर। दो कौमी नज़रिया क्या था? पार्टीशन क्यों हुई थी? इसी बात पे कि हम दो अलग अलग कौमें हैं। बड़े सगीर के अंदर रहने वाली दो मेजर जो बड़ी कौमें हैं वो दोनों अलग हैं। वो अपने रहने सहने में, खाने पीने, उठना बैठना, इबादत में, फौदगियों में, शादी में, रस्म रिवाज में, हर चीज़ में अलग अलग है। तो ये दो अलग अलग कौमों का जो नज़रिया था ये आज के दिन के असास है। पाकिस्तान डे अलग होता है और इंडिपेंडेंस डे अलग होता है। ये 14 अगस्त ज़ाहिर है उसे यौम आज़ादी के तौर पर हम मनाते हैं, लेकिन आज का दिन हमें मनाना है तजदीद अहद के तौर पर। अहद करना है कि हमें वो जो टू नेशन थ्योरी थी जिस पे बेस कर रही थी, दो कौमी नज़रिया जो था उसको लेकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ना। क्योंकि जब कोई दूसरा कल्चर डोमिनेट कर जाता है, गलबा पा लेता है, तो फिर डाउनफॉल आ जाता है, फिर डाउनफॉल हो जाता है, मतलब जवाल आ जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती। हम बड़ी माजरत के साथ अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो हम डाउनफॉल का शिकार तो हैं ये। आफ्टर लॉन्ग टाइम इस वक्त पाकिस्तान के पास दोबारा से सर उठाने का मौका है, लेकिन हम अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, स्टेट को हमारी ज़रूरत है, आर्मी को सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे दुश्मन हर तरफ से हमें घेरे हुए हैं, अंदरूनी दुश्मन भी हैं, बैरूनी भी है। पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज जिसकी वजह से हम आज तक सरवाइव कर रहे हैं। सो आज के दिन उसे भी ट्रिब्यूट देना बहुत ज़रूरी है। बट फोकस करना है हमें टू नेशन थ्योरी पे। दो कौमी नज़रिया क्या था और हम उससे इतना दूर आ चुके हुए, मतलब जो ग्राउंड रियलिटी उसकी बात करें तो हम उससे इतना दूर आ चुके हुए हैं कि जिसकी वजह से शायद लगता है कि हम लोगों के ना आबा अजदाद ने जो सोचा था, जो देखा था ख्वाब, और वो कुछ और था और जहां हम मौजूद हैं ये कुछ और है। मेरे ख्याल में उधर भी चलते हैं लाइव, साथ साथ रेडियो वालों को भी साथ शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 0537601961 वाले भी हमारे साथ आ सकते हैं इस वक्त। और हम बात करने वाले हैं जनाब टू नेशन थ्योरी के हवाले से, दो कौमी नज़रिए के हवाले से। पाकिस्तान डे स्पेशल ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं। यौम पाकिस्तान की ये तकरीबात हर जगह मनाई जा रही है। परेड डे है आज। हमारा दुश्मन पे दहशत तारी हो जाती है जब वो हमारी जो फ़ौज के देखते हैं सारे साजो सामान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो 23 मार्च हमारी करारदाद पाकिस्तान का दिन यहाँ तक आवाज जा रही है, आपको, आपके स्टाफ को, तमाम सुनने वालों को ये दिन मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब किया। बिल्कुल। कितने सालों में कितने दिन आप ये देख चुके, और अब भी मैं देख रहा हूँ जालों का 23 मार्च की स्पेशल परेड और सारा कुछ होता है। ये वैसे तो हमने याद में देखी हुई है वहाँ पर। अच्छा। इस जमाने में देखते रहे। अब बात करेंगे, हमने 23 मार्च 1940 को दो कौमी नजरिया पेश किया। जी जी। कि हम अलग कौम है, आप अलग कौम है। हमारी नजरियात, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारी इबादत, हमारा कलमा, हमारी हर चीज अलग है। सही। हम इकट्ठे नहीं रह सकते। सही। एक वजह रखी मजबूत
کہ ہندو سامراج اور انگریز سامراج اور بقایا جتنے بھی یہ ہے ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ جس وجہ کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، صحیح، کیا آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ریزن کو قائم رکھتے ہیں؟ ہاں. یا اس ریزن کو آہستہ آہستہ ریورس کر دیتے ہیں، صحیح، وجہ کو ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ اس ریزن کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی وہ جتنی محنت ہے وہ سارا کچھ سمجھے میں کہوں گا کہ ضائع چلے گا. بالکل ٹھیک. اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. تو سوچنے والی بات ہے، لمبی بات پھر اس سے کوئی ڈبیٹ بنتی ہے. نہیں ذرا شارٹ سے کیجیے گا، باقی لوگ انتظار. اس کے بھی 2 لائنوں میں بات ختم کر دے گا. ہاں جی. سوچنے والی بات یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے کہاں کہاں لوز پوائنٹ لیے، کہاں کہاں ہم نے اپنی کمزوریاں دکھائی، صحیح، کہاں کہاں ہم نے سمجھوتے کیے، کس جگہ پہ ہمارا نقصان ہوا، کس جگہ پہ ہمارا فائدہ ہوا، کیا ہم نے اس وجہ کو قائم رکھا ہوا ہے. صحیح. اس وجہ کے لیے ہم نے ریزن بھی ہمارے پاس ملک لینے کی قربانیاں دینے کی. سوچنا تو چاہیے آج کے دن، خود سے سوال بھی کرنا چاہیے. بالکل. ہاں جی، یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو فار یور کال. اور باقی لوگ کیونکہ ویٹ کر رہے ہوں گے تو سب کو موقع ملنا چاہیے. 0537601961 والے دوپٹہ میرا سیٹ نہیں ہو رہا. ڈانٹ پڑے گی مجھے اس بات پہ کہ یہ پورے ٹائم میں جو ہے وہ یہی سیٹلمنٹ ہو رہی تھی. اچھا جی، ارشد ملاقوری، السلام علیکم جی، کیسے؟ ٹھیک ہے جی. 23 مارچ کا خصوصی دن ہے آج، اس کے باوجود سلام دعا اور کیسے ہیں آپ اور یہ وہ اس قسم کی فیس بک پہ تو موجود ہے. ڈیرہ غازی خان سے شریک محفل ہے جناب ابراہیم کلیری، بہت شکریہ. زیگی گجر خان کرنانا والا سے، if I'm not wrong this is کرنانا والا. 23 مارچ پاکستان ریزولوشن ڈے، بالکل جی. کاشف چودھری سے، میں کاشف فرام سعودی عربیہ اور وہاں سے شو دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. عبداللہ ملک ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی جی. یہ بھی ٹھیک ہے. اگر ہم صحیح سمجھ آ گئی. تھینک یو فار یور کال. الحمدللہ ملک، کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے، مجھے یہ پتا چل رہا ہے باہر سے کہ آواز آپ کی جو ہے وہ باہر کلیئر نہیں جا رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی، وہ میں کنوے کر دیتی ہوں. الحمدللہ ملک یہ کہہ رہے تھے کہ پیار محبت بہت ضروری ہے، اور واقعی میں شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہم لوگ، بڑی جلدی شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے فائر کر دیتے ہیں. معمولی تلخ کلامی ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے اتنی لاشیں بچھ گئی ہیں، اور لاشیں سامنے پڑی ہو تو لوگ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. ابھی تو ایک وائرل ویڈیو کل پرسوں آئی ہے کہ مار کے پاپڑ والے کو لاش سامنے پڑی ہوئی ہے اور لوگ شادی کا کھانا کھا رہے ہیں. مطلب ڈسکسٹنگ. تو اور رفیق صاحب کی جو بات تھی کہ جس بیس پہ ہم نے یہ حاصل کیا تھا، اس بیس کے حوالے سے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ بیس کہاں ہے آج. کیا ہم اسی جس پوائنٹ کو لے کر کے ہم چلے تھے 1940 میں، کیا آج اس پوائنٹ پہ موجود ہیں؟ ہم اس پوائنٹ پہ موجود نہیں ہیں. جو دو قومی نظریہ تھا اس میں تو یہ تھا کہ ہم ایک الگ قوم ہے، ہمارا تشخص الگ ہے، ہماری شادی بیاہ کی رسم و رواج، ہماری فوتگیوں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ الگ ہے. بٹ آج کل کے جتنے بھی آپ ٹریڈیشنلی چیزیں دیکھ لیں یا جو میڈیا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ سمپل ہے. ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ برے صغیر میں رہتے ہوئے ہم نے سیکھا تھا، جو ہمارے آباء و اجداد نے سیکھا تھا، اور اس کے بعد نیو جنریشنز نے ٹی وی کے ذریعے وہ سب سیکھ لیا، میڈیا کے ذریعے وہ سب سیکھ لیا. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان پہ مجھے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے کلچر پہ جب ہم ڈومینیٹ کر جائیں گے تو یہ آلریڈی ہمارے غلام ہو جائیں گے. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کلچر کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے. یہ کون ہے جی؟ محمد اسلم سنگھ، السلام علیکم. اداس دل شعیب سلیم جامپور سے، اوکے وعلیکم السلام. اداس دل مطلب کیا ہو گیا آپ کو؟ اداسی اتنی کس بات پہ چڑھ گئی آج کے دن بھی؟ اوکے فائن. 0537601961 والے تھوڑے سے اگنور ہو جاتے ہیں بٹ ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں. تو ریزولوشن ڈے
جو قرارداد کا دن تھا، قرارداد مقاصد، قرارداد پاکستان، اس کا مقصد کیا تھا بلکہ مقاصد کیا تھے؟ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ایک آزاد ملک، ایک ایسی آزاد اسلامی ریاست جہاں ہم اسلام کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں، جس میں مائنورٹیز کو بھی، ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی پوری کی پوری آزادی ہو اپنی زندگی گزارنے کی، ایک ایسی ریاست کہ جہاں ہمیں ہمارے حقوق حاصل ہو، ایک ایسی ریاست کہ جہاں انصاف ملے سب کو، ایک ایسی ریاست جہاں میرٹ ہو ہر جگہ، ایک ایسی ریاست کہ جہاں ہم پرسکون طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں، ایک ایسا ملک، ایک ایسا خطہ ہمیں چاہیے کہ جہاں اپنی اولاد کو، اپنی جنریشنز کو ہم یہ سکھا سکیں کہ اسلام کے ہیروز کون ہیں اور انہیں کیسے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارے ہاں شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، بچوں کو صحیح طریقے سے یہ تربیت دے سکیں، کیونکہ ہم سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے، سالوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، تو ایک جو الگ تشخص ہوتا ہے، ایک الگ آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ کافی خراب ہو چکی ہوئی تھی، وہ آج بھی خراب ہے، آج بھی میرٹ نہیں ہے، آج بھی ہمارے پاس وہ سب نہیں ہے جس کے لیے ہم نے ایک سیپریٹ اسٹیٹ ڈیمانڈ کی تھی، وہ سب نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ منافق ہو گئے ہیں۔ بنانے والوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا یہ ملک، بہت زیادہ قربانیاں دی تھی، اب تو شاید ان نسلوں میں سے اکا دکا لوگ ہی بچے ہوں گے، ریئر ہو گیا ہے کہ ابھی وہ لوگ موجود اور وہ قصے سنائیں، اور لیکن کچھ تصویریں بلیک اینڈ وائٹ موجود ہیں پارٹیشن ٹائم کی، اس میں نظر آتا ہے کہ لوگ کیسے کیسے سروائیو کیا ان لوگوں نے، کیسے لاشوں کے ڈھیر کے اوپر سے چل کر آ رہے ہیں، کیسے پورا جو بوگی ہے ٹرین کی کمپارٹمنٹ پورا لاشوں سے بھرا پڑا ہے، کنویں کیسے خواتین جو اپنی عزت بچانے کے لیے اس میں کودی تھی بھر گئے تھے، مطلب ایک خوفناک سٹوری ہے، درد سے بھری سٹوری ہے یہ، لیکن ہم یہ درد محسوس نہیں کرتے، ہمیں یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پلیٹ میں سجی سجائی آزادی مل گئی ہے نا، ہمیں تو کچھ سفر ہی نہیں کرنا پڑا، اور ابھی جس اسٹیج پہ ہم موجود ہیں اس میں بہت سے بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ آزادی کی ضرورت کیا تھی، وہی حالات ہیں۔ اگر بات کی جائے حالات کی کمپیریزن اگر کرتے ہیں تو حالات تو وہی ہیں جو پہلے بھی تھے، بلکہ الٹا ہم لوگ الگ ہو گئے تو مصیبت پڑ گئی۔ اگر ہم ایک ہی جو سب کانٹیننٹ ہے ایک ہی ہوتا تو شاہ رخ خان بھی ہمارا ہوتا اور کترینہ کیف بھی ہماری ہوتی، ایسی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ مطلب آئیڈیالوجی نہیں ہے، آئیڈیالوجی کہاں گئی؟ ماں باپ نے اور اسکولز نے یہ سکھانی تھی، ماں باپ اپنے اس کام سے ہٹ چکے ہیں، اسکولز سرے سے اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اب بچہ کہاں سے سیکھے گا وطن کیا ہے، وطن سے محبت کیا ہے؟ سوال یہ بھی ہے، آپ ضرور مجھے بتائیے گا۔ چودھری غالب جہلم سے، اور یہ کیا ہے جی، فخر جہلم ہے، یہ بہت شکریہ، سلام پیش کر رہے ہیں سب کو، کافی لمبا چوڑا سا زیر زبر کے ساتھ، اچھا بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آج کا سوال یہ بھی ہونا چاہیے اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد لوگوں سے ضرور پوچھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور کون سکھائے گا بچوں کو کہ وطن سے محبت کیا ہوتی ہے۔ ہم نرسری پلے پراپ میں بچے کو رٹا لگاتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے کس ڈیٹ کا ہے، فاؤنڈر آف پاکستان کون ہے، قرارداد کب منظور ہوئی، پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، پاکستان کی قومی زبان کیا ہے، انگلش اردو میں بس یہ رٹے لگواتے ہیں۔ ملک کیا ہے، ملک کی محبت کیا ہے، ایک آزاد ملک کا آزاد شہری ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہم نہیں سکھاتے ہیں، یہ اب اسکولز بھی نہیں سکھاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بدبخت قسم کے بچے بھی ہمارے جو ہے وہ جوان ہو چکے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سپریشن کی ضرورت کیا تھی، الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی۔ اس وقت جب پوری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کے لیے جانیں دے رہے ہیں، انہیں کئی دہائیاں ہو چکی ہیں، 60 سال ہو چکے ہیں، اور وہ بے بس ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ کرے کہ اگر آزادی ایک فالتو کی چیز ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر کچھ لوگوں کی نظر میں، تو پھر یہ جو اتنی دہائیوں سے لڑنے والے لوگ ہیں یہ کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں پورا خاندان جو ہے وہ جانے دے رہا ہے، کیوں شہادتیں لے رہے ہیں لوگ، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، آخر کیوں؟ کیونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارے بچے، ہماری جنریشنز یہ نہیں جانتی ہیں۔ ان کے نزدیک پولیٹیکل لیڈر جو کہہ رہا ہے بس وہی ویل اینڈ گڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آزادی کی قدر بچے کو کیسے سکھانی ہے، اور دو قومی نظریہ کیا ہے، اپنے بچے کو یہ ضرور بتانا، یہ ضرور سکھانا ہے۔ اداس دل کہہ رہے ہیں پہلے تو کلمہ پڑھایا جاتا تھا، اب تو بس اسکول کاروبار بن گئے ہیں، اسکول میں اب قومی ترانہ تک نہیں کرتے آج کل لوگ، اور
یہ کون ہے جی؟ بہت کم لوگ ہیں جن میں انسانیت باقی رہ گئی ہے. بالکل جی، ساری باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے. خدا حافظ. 053760191 والے بھی آ جائیں ساتھ، اگنور ہو گئے. ابھی اسکول میں جو ہے پہلے بزم ادب اور اس قسم کے کوئز پروگرامس ہوتے تھے جن سے نالج بڑھتی تھی بچوں میں. ابھی وہ رٹا سسٹم ہے، وہ سلیکٹیو اسٹڈیز کرتے ہیں پھر بھی رٹے لگاتے ہیں، اور ڈگری ہولڈر جاہل قسم کے جو پروڈکٹ ہے اس انڈسٹری کی، کیونکہ تعلیم جو ہے ایک انڈسٹری ہے، تو اس کی ڈگری ہولڈر جاہل قسم کی پروڈکٹ ڈھیر ہمارے سامنے ہے، جو کہ بہت ہی قیمتی تعلیم حاصل کر کے بہت ہی پیسے لگا کے ماں باپ نے جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی جنریشن جاب کے لیے اصل میں جب پڑھا رہے ہیں تو غلام ہی پیدا ہونے ہیں، تو غلام ہی پیدا ہو رہے ہیں. ایسے میں وطن کہاں ہے؟ وطن سے محبت کہاں ہے؟ فوج سے محبت کہاں ہے؟ حالت تو یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دنوں سے پاک فوج کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. الزام لگایا گیا تحریک انصاف کے لوگ آرمی کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں، لیکن جب اس کو کھنگالا گیا تو پتہ چلا کہ مریم نواز کا میڈیا سیلرز کے پیچھے جنہوں نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے یہ لوگ اقتدار کے لیے فوج کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، اقتدار میں کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ویسے تو ہمارا حق ہے پورا، اس میں پورا لینا دینا موجود ہے. جسٹ سپوز ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں. پراسپیرٹی، ملک کا استحکام، ملک کی سالمیت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بچانے کے لیے اگر فوج ہے تو پھر فوج کو ٹارگٹ کرنا اس سے گھٹیا بات نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ احسان فراموشی نہیں ہو سکتی. اور دشمن تو اس چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس چیز کا خوب اس کو اچھالتا ہے اپنے میڈیا پہ، کیونکہ میڈیا کا دور ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کلچر ہے اس کو واپس لے کے آنے کی ضرورت ہے. 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ اپنی رسم و رواج دوبارہ چیک کریں. آج اگر خاندان کے سربراہ موجود ہیں جہاں یا جو بھی خاندان کا سربراہ ہے، وہ ذرا آج کے دن کے حوالے سے کچھ اپنی رسپانسبلٹی ادا کریں نا، کچھ اپنی ذمہ داری دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں شادی بیاہوں میں کون سی رسمیں ہو رہی ہیں، فوتگیوں پہ ہم کون سی رسمیں خواہ کی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں ہمارے ہاں عیدیں اب کیسی منائی جا رہی ہیں، شب برات پہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ مطلب جیسے اب پہلے دیوالی تھی، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے نا، دیپاولی جو دیوالی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیے جلاتے تھے، پٹاخے پھوڑتے تھے، وہی ہم نے شب برات کا کانسیپٹ بنا دیا. پٹاخے پھوڑنا، دیے جلانا اور اس قسم کی ساری چیزیں. انڈیپینڈنس ڈے وہ جس طرح سے مناتے ہیں، اور سیلنسر نکال کے پاکستان میں بھی اسی طرح سے منایا جاتا ہے، اونچی آواز میں گانے لگا کے. اور ایمپلیفائر ایکٹ کی تو خلاف ورزی ہوتی ہے، بٹ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ پاکستان سے محبت نہیں ہوتی، وہ ایک لچا پن، لفنگا پن اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو کہ دیکھا ہم نے دنیا سے اڈاپٹ کیا اس طرح سے منانا اپنے انڈیپینڈنس ڈیز کو، کیونکہ دنیا اس طرح منا رہی ہوتی ہے، دھوم دھڑکا کر کے، گا بجا کے، فائرنگ کر کے، فائر ورکس کر کے، آتش بازی وغیرہ کے ذریعے، اور یہ سارا کچھ. ہمیں تو شکرانے کی نوافل ادا کرنے چاہیے. ہمیں تو ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں آزاد اسٹیٹ میں موجود ہیں، بٹ ہم یہ سب نہیں کریں. تو بینگ فیملی جو سربراہ ہے آج کے دن، کم از کم وہ یہ دیکھیں کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد جن چیزوں پہ تھی ہماری فیملیز میں، وہ کہاں کون سی چیزیں غائب ہو گئی ہیں. رسم و رواج کو چیک کریں اپنے بچوں. اردو قومی زبان، اردو کے پیچھے بھی باقاعدہ ایک لڑائی ہوئی تھی، ایک طرح سے سمجھے کہ ایک جنگ جیسی کیفیت تھی. اردو کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی گئی تھی پاکستان بننے سے پہلے. تو 2 قومی نظریے میں ہمارے کلچر کے، ہماری ثقافت کے ساتھ ساتھ ہماری زبان ہے، ہمارے رسم و رواج ہیں، ان کو چیک کیجیے اپنی فیملیز میں کہ ہم کسے فالو کر رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم ایک عجیب و غریب سی بات ہے نا کہ بڑی کیونکہ آج کے دن ہمیں جائزہ لینا اپنا، اگر ہم سچائی سے جائزہ نہیں لیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ منافقت کرنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی. جائزہ لیں اپنے خاندان کا. اب دیکھیں اپنے میڈیا کا ہی سب سے پہلے لے لیں. غریب عورت دکھانی ہو تو اس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، مطلب جو دوپٹہ وغیرہ لے کے جا رہی ہے سر ڈھانپ کے، وہ ہمارے میڈیا کے نزدیک ایک غریب عورت ہے. کسی کو امیر دکھانا ہو تو وہ بغیر دوپٹے کے، سلیو لیس، بڑے ماڈرن ڈریسز میں ہوتی ہے. تو یہ امیر کا کانسیپٹ ہے، یہ امیر اور غریب کا کانسیپٹ، اور اس میں سر ڈھانپنا اور سر ننگا رکھنا، امیر اور غریب دکھانے کے لیے میڈیا کیا دکھا رہا ہے اور ہم اسے کیسے فالو کر رہے ہیں. یہ جو کچھ میڈیا دکھا رہا ہے وہ ہمارے ہاں بہت اچھی طرح سے رچ بس گیا.
جو مہندی کے فنکشنز، جو شادیوں کے فنکشنز میڈیا دکھاتا ہے پبلک وہی اڈاپٹ کرتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے اس وقت. سوشل میڈیا پہ بھی ایونٹ مینجمنٹ والے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہائر بھی کرتے ہیں اور خود سے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسکولز میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ اردو ایک طرح سے منع ہوتی ہے بہت سے اسکولس میں. بچوں کو انگلش پہ فوکس کیا جاتا ہے, انگلش سکھائی جا رہی ہوتی ہے, اردو بولنے پہ مار پڑتی ہے گھر سے کہ اتنے پیسے کس چیز پہ ہم لگا رہے ہیں, کیوں اتنی تنخواہیں وہ فیسیں دے رہے ہیں, اور کیوں ہائر کیا ہوا ہم نے ٹیوٹر جس کے لیے اتنی پیمنٹ کرتے ہیں ہم, اور پھر بھی بچے نے اگر اردو بولنی ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہے. یعنی قومی زبان اردو ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلی تھی. اسے مسلمانوں کی زبان, مسلموں کی زبان کہا گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے. تو جس زبان کے لیے اتنی جدوجہد ہوئی, جسے قومی زبان قرار دیا گیا, اسے بولنے پہ اگر بچوں کو ماریں گے تو دو قومی نظریہ کہاں گیا ہے. مطلب یہ بہت سے سوالات ہیں. رومان احمد گونل دعائیں آپ کے لیے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ, تھینک یو ویری مچ سر. سلام, کیا حال ہے؟ چودھری حمزہ خان, صدقے بھائی مطلب 23 مارچ کو بھی یہ پوچھیں گے آپ میرے سے. رومان احمد گونل سے آفٹر لانگ ٹائم آئی سی یو میم, تھینک یو ویری مچ رومان, وعلیکم السلام. اس کے علاوہ جی 0537601961 والے بھی آ سکتے ہیں. سو محاسبے کا دن ہے. پاکستان ڈے صرف میرے نغمے گانے کا دن نہیں ہے. پاکستان ڈے جو ہے وہ صرف بیجز لگا کے اور سیلفیز بنا کے اپلوڈ کر کے, اور کیونکہ گرافکس بڑی آسانی سے اویلیبل ہیں اور ایپس بھی مل جاتی ہیں, تو بس سٹیٹس لگا کے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے پریکٹیکلی دیکھنے کی کہ دو قومی نظریہ کہاں ہے, اسکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, ہم نے کیا لڑائی لڑی تھی, جو قرارداد تھی اس کے پیش ہونے سے پہلے کی لڑائی کیا تھی, وہ تو بعد میں بھی تھی, لیکن پہلے جو ریزنز بنی تھی اس قرارداد کی, جس نے بیچ میں سے پوائنٹس دیے تھے ہمیں, وہ یہ تھی کہ اسکولز میں کیا پڑھایا جا رہا تھا. مجبوراً ایک تو ہمیں پوجا کی طرف جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے ان کو لگایا جاتا تھا, وہ چیزیں جو مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ لائف میں, وہ سب دی جاتی تھی. آج ہمارے اسکولس میں کیا ہوتا ہے, آج ہمارے اسکول میں میجورٹی جو کہ بڑی چینز ہیں اسکولس, وہاں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے یہ جدوجہد کی تھی, جن لوگوں نے آباء نے ہمارے کی تھی, انہوں نے ان سب چیزوں کے خاتمے کے لیے, ان سے نجات کے لیے کی تھی, لیکن ہم وہی چیزیں ساری کی ساری تقریباً اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ہزاروں لوگوں کا خون تھا, لاکھوں لوگوں کا, اس سے غداری ہے. ہم غدار ہو چکے ہیں ان لوگوں کے خون سے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں. ان لوگوں کی اس ساری ایکٹیویٹیز کو ہم ملیا میٹ کر رہے ہیں, جن لوگوں نے دن رات کام کیا, محنت کی, اور چھپ کے تو کسی نے سامنے آ کے 1947 تک اسٹرگل کی, جدوجہد کی. ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا. لاشوں کی صورت میں جو لوگ یہاں پہنچے, جن لوگوں نے بیماریاں, بھوک اور خاندان سے جدائی سہی پھر یہاں پہنچے, کچھ کے ابھی بھی بہت سے خانوادے جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں, جو انڈیا میں رہ گئے, جو کسی کے پاکستان میں رہ گئے, موجودہ پاکستان میں. ان سب لوگوں کی دکھ اور تکلیف اتنی شدید ہے, جن لوگوں نے سب سفر کیا, انگلش کا سفر بھی کیا, اردو کا سفر بھی کیا. تو کیا ان کے ساتھ ہم غداری نہیں کر رہے ہیں, جب ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا, ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہماری زبان کیا تھی جس کے لیے ہم نے لڑائی لڑی, ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے رسم و رواج جو ہے وہ مسلمانوں والے رکھنے کے لیے ایک الگ آزاد اسلامی مملکت کا حصول جو ہے ہمیں چاہیے تھا, ہم نے یہ قرارداد پیش کی تھی. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اچھا جی, رومان احمد گوندل سنگھ, مطلب کاٹھے انگریز بناتے ہیں انگلش پڑھا کے. ہاں جی, کاٹھے انگریز, لیکن یہ تو والدین کی خواہش ہے نا, انہیں کاٹھے انگریز چاہیے, والدین کی اپنی خواہش ہے, اس لیے آپ اسکولس کو بلیم نہیں کر سکتے. اسکول کو آپ جو ہے وہ نہیں نشانہ بنا سکتے کہ جی اسکول یہ کر رہے ہیں. یہ والدین کی خواہش ہے. والدین اس دوڑ میں دوڑے چلے جا رہے ہیں, اور اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ محاسبہ کرنا بڑا ضروری ہے, اور زیادہ پرابلم آ رہا ہے اسکولس میں جہاں سے بچوں نے سیکھنا ہے, کیونکہ ماں کے پاس تو اب ٹائم ہی نہیں ہے. اماں بڑی بزی ہیں. ہمارے گھروں میں پہلے مائیں جو تھی لوریاں سناتی تھی, نانی دادی قصے کہانیاں سناتی تھی, خالد بن ولید کون تھے یہ بتاتی تھی, صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا یہ بتاتی تھی, محمود غزنوی کے حملوں کے بارے میں بتایا کرتی تھی, بچوں کو گود میں لے کے بہت کچھ سکھا دیا کرتی تھی سلاتے. آج بیبی شارک کے دور میں بچوں کو کون کچھ سکھاتا ہے, بتاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. بچہ خود ہی اپنے 2 سال کی عمر میں بھی موبائل فون ان پہ لگا کے دے دیا جاتا ہے انہیں, یا لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ, اور وہ اس سے خود ہی کر رہے ہوتے سارے کا سارا.
تو محاسبہ کرنے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسکولس میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا, اگر آپ کی آبزرویشن ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا ہے, کہ میری کین آبزرویشن ہے کہ جو اینول ڈے ہوتا ہے, پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے ہوتا ہے, اس میں بچے جو ہے نا کپلس بنے ہوئے ہوتے ہیں. کیا میں بولوں کہ کس قسم کے کپڑے بچوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں جو ہے وہ ڈاؤن شولڈر بھی ہوتا ہے, یعنی ایک پورا کندھا بچی کا ننگا, اور یا بیک لیس, پیچھے سے کمر اکو پچھوا کھلا ٹائپ کی چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی یہ پہنی ہوئی. پھر ہم کہتے ہیں بچے ہیں, لیکن یہ وہی بچے بڑوں کے بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کالجز کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو اس میں آپ دیکھیں وہ خوب ڈانس وانس کر رہی ہیں. ابھی جو کلچر ڈے پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس سے اتنی مصیبت ڈال دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, آپ نے دیکھا ہوگا, آئیے آپ کا انتظار تھا سرگودا کے ایک اسکول میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطلب وہ بڑے بڑے لوگ جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے تھے وہ اسٹیج پہ آئے, اور آئیے آپ کا انتظار ہے ٹین ایج کی لڑکیاں, مطلب ہائی اسکول کی لڑکیاں جو ہے وہ ڈانس کر کے اور وہ ناچ کے اس گانے پہ انہوں نے بلا رہی, اور یہ کلچر ڈے پہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ سب اگر ہو رہا ہے تو دو قومی نظریہ کہاں گیا, دو قومی نظریہ کہاں سے آئے گا؟ پھر نیو جنریشن میں کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے کس لیے ایک الگ ہمیں اسٹیٹ چاہیے تھی, ہمیں الگ ریاست کیوں چاہیے تھی. ریاست تو بن گئی, بچوں کو تو یہ پتہ ہے بن گئی ہے, ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, آزاد ملک کے شہری ہیں, لیکن کیوں چاہیے تھی از دا کوسچن کہ جو بچوں کو نہیں پتہ ہے اور یہی بتانا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, 23 مارچ پہ چھٹی دے دیتے ہیں ہم بچوں کو, جاؤ گھر میں جا کے سو جاؤ, کھیلو. بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں, ماں باپ اپنے بزی ہیں موبائل فونس پہ, انٹرنیٹ پہ ٹریڈ دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگ ابھی بھی دیکھتے ہیں. اچھی بات ہے, دشمن پہ دہشت تاری ہو جاتی ہے پوری دنیا میں. ایک دفعہ جو ہے وہ پوری دنیا کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ایک دفعہ سنا اٹھتی ہے کہ کیا ویپن ہے ہمارے پاس اور کیا زبردست آدمی ہے ہمارے پاس. دشمن تو دہلتا ہی ہے. تو یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ چودھری حمزہ خان, اوکے تھینک یو. میں نے کہا ان لوگوں کے ساتھ شامل کرتے چلو. 0537601961. بڑی معذرت, میں سننے والوں سے بھی معذرت کروں گی, میں آپ کو وہ نیشنل سانگ وغیرہ نہیں سنا رہی, اپنی بات کیے جا رہی ہوں کیونکہ 1 گھنٹے کا شو ہے میرے پاس, تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کر لیں. گانے ہم سارے دن سن لیں گے, نیشنل سانگ بھی. اور ہم کیا ہیں, ہم کون ہیں؟ ہم 14 اگست پہ پیور پاکستانی ہو جاتے ہیں, ہم رمضان میں بڑے اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں, ہم چھٹیاں آتی ہیں تو ہم جو بننا چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی جو دن منائے جا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دو قومی نظریہ کس لیے تھا؟ اور اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں نے کال کرنا چاہ رہے ہیں رومان, تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بچے گھروں میں اب جو مرضی کر رہے ہیں, اگر یہی اسکول میں موجود رہتے تو شاید ان کو کچھ ٹیچر بتا ہی دیتی آج کے حوالے سے, شاید اسکول تھوڑی سی زحمت کر لیتا, انہیں بتاتا کہ یہ آج کے دن جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ کیوں پیش کی گئی تھی, حالات کیا تھے, اور کیا چینج چاہیے تھا ایک الگ ریاست میں ہمیں, ایک الگ ملک میں, آزاد ملک میں ہمیں کیا چاہیے تھا, کیوں چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی بچے جو ہیں وہ گھروں پہ, اور وہ کچھ نہیں سیکھ رہے. پریڈ کچھ بچے بیٹھ کے اگر دیکھیں گے بھی, باقی پھر وہیں وہ بھول جائیں گے, گلیوں میں نکل جائیں گے, اور اس کے بعد یا اسٹیٹس لگا لیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی, ٹین ایجر زیادہ تر جو ہے وہ بس. اور کیونکہ بہت مٹیریل اویلیبل ہے تو اس کو فیس بک پہ لگانا, ٹویٹر پہ لگانا, واٹس ایپ اسٹیٹس بنانا, یہ سارا کچھ, اس سے بس ہم ڈیجیٹلی جو ہے وہ وطن سے محبت اتنا شو کر دیں گے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ملک کو ہماری اس قسم کی محبت کی ضرورت نہیں ہے, فوج کو ہماری اس قسم کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ دو قومی نظریے کو واپس لایا جائے. آفٹر لانگ ٹائم, میں ایک دفعہ پہلے کلیئر کر دوں کہ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دی گورنمنٹ. میں گورنمنٹ کی ترجمان نہیں ہوں, میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں, بٹ بہت سی چیزیں, ٹھیک ہے, دو قومی نظریے کی بات کریں نا ہم, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس حکومت نے بہترین کرتی ہیں, جو کہ پہلے اتنے سالوں میں نہیں ہوئی تھی. ایک اور چیز ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے, دو قومی نظریے کی ہم بات کریں, رمضان ٹرانسمیشنز کیا ہو اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر پبلک ساری کی ساری گھروں میں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہی ہے, خاص طور پر خواتین اور لڑکیاں ساری کی ساری. ایک تو اس میں گیم شوز چل رہے ہوتے ہیں, گیم شوز کو آپ دیکھیں, کیا دو قومی نظریے میں اس قسم کا کلچر کہیں تھا؟ کیا ان چیزوں کے لیے, ان باتوں کے لیے, ان کاموں کے لیے الگ وطن چاہیے تھا؟ رمضان المبارک کے تقدس کو کیا یہ رمضان ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ فلفل کرتی ہیں؟ جو لوگ, اور نماز آپ کو عام دنوں میں جو ہے وہ بھی پڑھنا فرض ہے, لیکن رمضان میں تو ظاہر ہے کہ
لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، آپ جتنا بھی لوٹ سکتے ہیں ان رحمتوں کو برکتوں کو لوٹ لے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، یا جو وہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ٹی وی میں وہ کر رہے ہیں بریک میں، ظاہر ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ دیکھنے والے پڑھ سکتے ہیں نہ یہ، اس کے علاوہ عبادت کا سارا وقت وہ بھی ٹی وی دیکھنے میں گزر جاتا ہے، اسی کو جھوم جھوم کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی سارا کچھ ہوتا ہوتا ہے۔ یعنی روزہ بڑا آسان بنا دیا گیا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن بیٹھ کے دیکھتے رہو تو ٹائم پاس ہو جائے گا، لیکن کیا یہ ہمارا کلچر تھا؟ کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ اور اگر یہی کلچر رہے گا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس بار رمضان ٹرانسمیشن میں ایکٹر یا ایکٹریسز کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن کریں، عالم حضرات جو اصل اسکالرز ہیں ان کو بلا کر ٹی وی چینلز یہ کر سکتے ہیں، تو اٹس اے بگ چینج۔ جیسے اردو، اچھا رومان کہہ رہے ہیں جیسے اردو زبان پاکستان کی ثقافت، یہ سب اس حکومت نے ہر جگہ نمایاں کی۔ ہاں، اس گورنمنٹ نے بہت سی چیزیں دنیا میں بتایا ہے کہ پاکستان گونگا نہیں ہے۔ شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں پرائم منسٹر، دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں وہ شلوار قمیض میں، پشاوری چپل میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے، پوری دنیا میں ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری پہچان ہے نا، ہم منہ سے نہیں بھی بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن اگر ہم نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو دنیا میں پہچان سکتی ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر جو ابھی کے ہیں وہ شلوار قمیض میں جاتے ہیں، بڑے سے بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، شلوار قمیض میں جاتے ہیں۔ اسلام کے حوالے سے جو ایک آزاد اسلامی ریاست کا رول ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی وہ کام کر رہا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کا جیسے میں نے بتایا کہ ابھی حکومت کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ آپ ایکٹر یا ایکٹریسز کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب نہیں کر سکتے، آپ اسکالرس کو بلائیں، عالم جو ہیں ان کو بلائیں تو اگر آپ نے ٹرانسمیشن کرنی ہے تو، لیکن کیمرہ جو ہے وہ آگے سے ڈھیل دیتا ہے اور آگے جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ الگ چیز ہے، تو گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کری، لیکن اگر حکومت پابندیاں لگائے، پابند کرے لوگوں کو، تو شاید دو قومی نظریے کی طرف ہم واپس چلے جائیں، ورنہ مادر بدر آزادی جس قسم کی ہمیں دے دی گئی ہے اور جو میڈیا ہمیں دے رہا ہے، مزید کرا رہا ہے، اس دو قومی نظریہ پوری طرح سے متاثر ہو چکا ہے، اور کہیں پہ بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو اگر برا لگے، یہ دو قومی نظریہ اب موجود نہیں ہے ہمارے اندر، ہمیں بالکل بھی پہچان نہیں ہے، بالکل یاد نہیں ہے کہ دو قومی نظریہ تھا۔ میں بتا رہی ہوں نا کہ انڈیپینڈنس ڈے اور پاکستان ڈے دو الگ الگ دن ہیں، لیکن ٹرانسمیشن آپ میڈیا کی بھی دیکھیں تو دونوں سیم ہوتی ہیں، یعنی آج کے دن جو ہے وہ دو قومی نظریہ بیسک چیز ہے، لیکن اس کو اگنور کیا جاتا ہے، فوکس ہی نہیں کیا جاتا ہے اس طرح سے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گرین اینڈ وائٹ استعمال کرے ڈریسز میں، اسیسریز میں، یہ وطن سے محبت بس شو کرتی ہے۔ اوکے جی، ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم ماشاءاللہ، رومان احمد گوندل کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، بہت آپ لوگوں کا بھی دماغ کھا لیا اور سننے والوں کا بھی کھا لیا، سننے والوں کو میں گانا لگا دیتی ہوں ایک میری نغمہ، تاکہ جو وطن سے محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں اس سے بہت ہوتی ہے، کیونکہ 6 ستمبر کے جب ہم نغمے سنتے ہیں تو یقین کریں کہ ایک انرجی آ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بڑے بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستانی بن جاتے ہیں فوراً سے، تو ایک آدھ جو ہے وہ گانا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اور ملک کو جو بانڈنگ ہے اس کو دوبارہ سے شامل کر سکیں۔ یہ کون ہے جی؟ ایک منٹ میں یہ بھی کر لوں، کوئی آئے ہیں، منا بھائی ہیں سعودی عرب کا ویزا دینے نہیں چاہیے، تھینک یو ویری مچ، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، دو قومی نظری کو ضرور یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔